नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सीरत के मौजू पे इस नए कोर्स में आप सबका खैर मक़दम है, आप सबका इस्तक़बाल है। सफ़ा ऑनलाइन की तरफ से हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हमने इस कोर्स का इंतखाब बहुत सोच समझ के किया कि हमारी घरेलू ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए सीरत की रोशनी में। रबीउल अव्वल का महीना सीरत के हवाले से हम सब जानते हैं कि सीरत के नाम पे किस कदर हंगामे होते हैं, धूम धाम, बड़े बड़े जलसे, प्रोग्राम, चीज़ें, बहुत कुछ करते हैं। गरीबों को खाना खिलाया जाता है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं। सीरत के नाम पे सब कुछ होता है, लेकिन जिस ज़ाते ग्रामी के नाम पे होता है, जो उन्वान होता है, उसके बारे में हमारी मालूमात कितनी हैं, हम अपने नबी को कितना जानते हैं। नबी से मोहब्बत का दावा तो बहुत है, लेकिन नबी से मोहब्बत का मतलब क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं, इस बारे में हमारी मालूमात कितनी हैं। और ख़ास तौर पर ये कि हमारी घरेलू ज़िंदगी, घर का निज़ाम, बच्चों की तरबियत, घर के अंदरून की चीज़ें, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा कहाँ है, हमने उस उसवे से क्या सीखा। ये वो मौज़ूआत हैं, ये वो सवालात हैं जिस पे हमें सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। इस कोर्स में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे, घर में क्या तरीक़ा होता था, मामूलात क्या थे, डेली की रूटीन क्या थी, अज़वाज मुतहरात के साथ किस तरह का मामला था, बच्चों के साथ, नवासों के साथ, छोटे बच्चों के साथ किस तरह पेश आते थे, घर के अंदर के जो काम हैं उसके बारे में आपका सिस्टम क्या था। इसी तरह ससुराली ज़िंदगी, ननिहाली ज़िंदगी आपने कैसी गुजारी। घर के साथ पड़ोसियों का एक बड़ा मसला होता है, पड़ोसियों के साथ आपका हुस्न सलूक किया था, और जो इंटरनली मसाइल पेश आते हैं, घरेलू इश्यूज़ होते हैं, आपने उसको कैसे हल किया। इन तमाम बातों को हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के बारे में, और आपसे मोहब्बत का तकाज़ा क्या है इसके बारे में। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान करीम में है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह को तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा बनाया है। उसवा किसे कहते हैं? मॉडल, नमूना, जिसको देख के अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। मिसाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नमूना बनाया गया ताकि रहती दुनिया तक के लिए मुसलमान आपको आइडियल माने, और मानने का मतलब ये है कि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। नबी करीम का उसवा मुख्तलिफ हैसियतों से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, रसूल थे, कायद थे, लीडर थे, इमाम थे, मुअल्लिम थे। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना हैं। आप तिजारत के मैदान में देखें तो वहाँ नमूना है, रिफाही कामों में देखें तो वहाँ नमूना है। लेकिन हम जिस सेंस में बात कर रहे हैं कि घर के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है। घर के अंदर की जो ज़िंदगी है, बहैसियत शौहर, बहैसियत बाप, बहैसियत भतीजा, बहैसियत नाना,
یہ سارے نمونے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ نے ایک مثالی زندگی گزاری، اور دنیا کے تمام شوہروں کو چاہیے کہ اگر وہ بہتر شوہر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا، آپ میں اور ازواج مطہرات کے درمیان کس طرح کے روابط تھے، کس طرح کے جذباتی تعلقات تھے، اس کے کیا نمونے ملتے ہیں احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے، چونکہ ہمارے لیے مثال تو وہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو گھر کے اندرونی کاموں کے لیے، گھر کے انٹرنلی سسٹم کے لیے، گھر سے متعلق جو چیزیں ہیں وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہیں، اور ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا تھی۔ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ بنایا ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ۔ آگے بڑی اہم بات کہی ہے، لیکن یہ اسوہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، اس کے اندر خواہش ہو، اس کا یقین ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اور اس کا یقین ہو یوم آخرت پر، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ یعنی یہ آئیڈیل ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کو تبھی مانیں گے جب اللہ کو مانیں گے اور قیامت کو مانیں گے اور اللہ کو خوب خوب یاد کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مختلف حیثیتوں سے، مختلف نوعیتوں سے اسوہ ہے۔ تو گھر کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، تفصیلات ہم آئندہ پڑھیں گے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی سے محبت، رسول سے محبت، یہ رسول سے ہمارا جذباتی تعلق ہے اور ہونا چاہیے، لیکن یہ محبت تو دراصل ایمان کا حصہ ہے، یہ محبت مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور ایک روایت میں ہے کہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہوں، سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ کس سے؟ من والدہ، اپنے والدین سے، ومن ولدہ، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے ہوتی ہے، پھر اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اپنے والدین سے ہوتی ہے، اور لوگوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق کوئی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو ایمان میں کمی ہے۔ نبی سے محبت انتہائی ضروری ہے۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری ذات کے۔ لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، کہ میری ذات کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو آپ کی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ فقال عمر فإنہ الآن لأنت احب الی من نفسی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب آپ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، الآن یا عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔
حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری ذات تو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے بعد آپ کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری ذات سے بھی زیادہ میں محبوب ہوں۔ تو یہ محبت کا تقاضا، محبت کا حکم تمام مسلمانوں سے ہے۔ تو محبت کسے کہتے ہیں؟ کیا محبت نعرہ لگانے کا نام ہے؟ کیا محبت ربیع الاول میں جلسہ کرنے کا نام ہے؟ کیا محبت شیرنی بانٹنے کا نام ہے؟ کیا محبت غریبوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ، اگر تم محبت کرتے ہو تو محبت کی علامت کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اور صرف محبت ہی نہیں فرمائے گا، محبت کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ کی محبوبیت، اور اللہ کی محبوبیت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری چیز کیا ملے گی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کی معافی۔ ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اور آگے کہا گیا کہ تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہترین معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رسول سے محبت حکم ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کے لیے جو کرنا چاہیے وہ ہے فَاتَّبِعُونِي، اتباع سنت، اتباع رسول، اور اتباع رسول کا مطلب ہے شریعت کی اتباع۔ اگر شریعت کی اتباع نہیں کر رہے ہیں ہم تو رسول کی اتباع نہیں ہے، اور رسول کی اتباع نہیں ہے تو سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، ہمارا ایمان ناقص ہے، اور ہمارا ایمان ناقص ہے تو مطالبہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، تو رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں، رسول کی سنتوں پہ عمل کریں، رسول کی سنتوں کو جانیں۔ ہماری زندگی نماز تک محدود ہوتی ہے، نماز کے علاوہ زندگی میں ہم خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا معاشرتی زندگی، پردے کا نظام، رسول کی سنت کہاں ہے؟ شادی بیاہ کا معاملہ، رسول کی سنت کہاں ہے؟ معاملات، بھائی سے معاملہ، پڑوسی سے معاملہ، اور عورتوں کی بات کریں تو ساس سے معاملہ، نند سے معاملہ، جٹھانی سے معاملہ، نبی کی سنت کہاں ہے؟ تو نبی کی سنت کو تلاش کرنا ہے اور نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تب جا کے محبت کا تقاضا پورا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں پرسنل ہو اور کچھ چیزیں پرائیویٹ ہو۔ عام طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں دنیا کی، ان کی باہر کی زندگی تو بڑی خوبصورت، بہت پرکشش، بڑی چارمنگ، لیکن اگر انٹرنلی جائیں، گھر کے اندر جائیں تو لگے گا کہ یہ تو کچھ عجیب معاملہ ہے، باہر تو ایسے ہیں، اندر ایسے ہیں، باہر کا معاملہ کچھ، اندر کا معاملہ کچھ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اندر اور باہر دونوں سیم، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ باہر بھی شفقت والے، نرم دل، صلہ رحمی والے، ہمدرد، معاف کرنے والے، اور اندر بھی وہی معاملہ ہے۔ کسی بھی شخصیت کی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے وہ شخص کی عکاس ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اندر اور باہر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر جو صفات بتائے گئے ہیں وہی آپ کے اخلاق تھے۔
اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ ہو اور نبی کی زندگی میں کچھ اور ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سیم، دونوں برابر، یعنی اندر اور باہر دونوں برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بیلنسنگ زندگی ہے، ایک متوازن زندگی ہے جس میں افراط و تفریط کہیں نہیں ہے، اسی لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ تین لوگوں کی ایک جماعت ازواج مطہرات کے پاس پہنچی، 3 لوگ پہنچے ازواج مطہرات کے پاس، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا۔ ازواج مطہرات کا حال یہ تھا کہ وہ کوئی چیز چھپاتی نہیں تھی، انہوں نے پوری تفصیل رکھی کہ آپ کس طرح سوتے ہیں، کس طرح عبادت کرتے ہیں، رات میں کیا نظام ہوتا ہے، دن میں کیا نظام ہوتا ہے، یہ پوری باتیں انہوں نے رکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ کأنہم تقالوہا، کہ ان تینوں لوگوں کو احساس ہوا کہ چھپا کے بیان کیا جا رہا ہے، پوری بات کھل کے نہیں بتائی جا رہی ہے، چونکہ ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وہ سننا چاہتے تھے وہ چیز انہیں نہیں ملی، تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہم لوگ، کہاں نبی کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم لوگ گناہگار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو گناہ پیچھے ہو چکے وہ بھی معاف، جو آئندہ ہوں گے وہ بھی معاف، اور ہم لوگوں کی کیا حالت۔ لہٰذا ان میں سے ایک نے کہا انا اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر، کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، ولا افطر، اور کبھی روزہ نہیں توڑوں گا، اور تیسرے نے کہا وانا اعتزل النساء ولا اتزوج، میں عورتوں سے پرہیز کروں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم ہی لوگ وہ ہو جو اس طرح کی بات کر رہے ہو، اما انا واللہ انی لاخشاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہو، اور سب سے زیادہ میرے اندر تقوی ہے۔ آگے جو بات فرمائی وہ بات بہت اہم ہے، لیکنی اصوم و افطر، لیکن میری یہ حالت ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اصلی و ارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے میں نے شادی بھی کی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بڑی اہم بات ہے اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاحوں میں عام طور پہ جملہ پڑھا جاتا ہے، حدیث کا یہ ٹکڑا نقل کیا جاتا ہے لیکن توجہ نہیں دی جاتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو ہماری سنت سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے سنت نماز پڑھنا بھی ہے، ہمارے سنت رات میں سونا بھی ہے، ہمارے سنت روزہ رکھنا بھی ہے، ہمارے سنت روزہ چھوڑنا بھی ہے، پوری زندگی نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گھر کے معاملات، اندرون خانہ آپ کا نظام، گھر والوں سے تعلقات، بچوں سے تعلقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں تھیں، آپ نے ان کی شادی کی تو داماد بھی آپ کے ہوئے، آپ خسر بنے، آپ نے شادیاں کی، آپ کسی کے داماد بنے، بچیوں کی اولادیں ہوئیں، آپ نانا بنے، یہ سب رشتے ہیں، اور ان رشتوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، یہ وہ موضوع ہے جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ 10 دنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج یہ آج کی پہلی گفتگو ہے جس میں ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بارے میں، کہ آپ کا اسوہ گھر سے متعلق بھی ہے، اور یہ ہم خواتین کو خاص طور پہ جاننا چاہیے اور مردوں کو بھی جاننا چاہیے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے، اس کو بھی ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح بیلنسنگ تھی، اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج یہ ہمارا پہلا دن ہے، انشاءاللہ کل سے باضابطہ کلاس ہم شروع کریں گے، تو کل گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیا روابط تھے، چونکہ بیویوں کے ساتھ تعلقات یہ پوری زندگی کو بتاتے ہیں، یہ انٹرنلی معاملہ ہوتا ہے،
تو یہ نمونہ بہت ہی اہم نمونہ ہے۔ انشاءاللہ کچھ نمونوں کو ہم سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح دھیرے دھیرے گھر سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو مفید اور نافع بنائے، آپ لوگوں کے لیے مفید بنائے، اور صفا آن لائن کی دیگر پروگراموں کی طرح اس کو بھی قبولیت عطا فرمائے۔